बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के 400वें एपिसोड के साथ रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। आज गुफ्तगू में जो मौज़ूआत हमने शामिल रखे हैं उनका ज़्यादातर का ताल्लुक़ पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक जो पोजीशनिंग है, पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो मामलात, इसके अलावा कुछ डोमेस्टिक मामलात के ऊपर भी गुफ्तगू होगी। आज कौमी असम्बली की जानिब से बिल पास किया हुकूमत ने और इस बिल को डेलिब्रेशंस भी रहीं। गुज़श्ता कई रोज़ हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों के साथ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ मशावरत होती रही और कुछ शिकों को उसमें से बताया जा रहा है कि ड्रॉप भी किया गया, लेकिन बिलाखिर एक कानून पास कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये कानून मददगार साबित होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की कंप्लाइंस में जो पाकिस्तान की हुकूमत को करनी है। और ज़ाहिर है कि जब आपको कुछ ऐसे मामलात पर कंप्लाइंस देनी होती है कि जिसके हवाले से आपके मुल्क में मौजूदा क़वानीन में उस तरह की गुंजाइश नज़र आ रही होती है कि कानून साजी की जाए, तो फिर कानून साजी की जाती है। और इसी सिलसिले में कानून साजी का अमल ये आज मुकम्मल हुआ कौमी असम्बली में। सेनेट से पास होने के बाद ये आपके आइन का हिस्सा बन जाएगा। क्या है ये कानून और इससे किस किस्म की इम्प्लीकेशंस होंगी पाकिस्तान के शहरियों पर, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट हैं जिनको ये कैटर फॉर कर रहा है, इसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज का जो पैनल है मौजूद हैं स्टूडियो में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सैयद मोहम्मद अली साहब बहुत गहरी निगाह रखते हैं मामलात के ऊपर, स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे नहायत मोहतरम जाना चिकज़ई साहब, और मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद कुरैशी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ सैयद मोहम्मद अली साहब मैं आपसे करना चाहूँगा। फैटफ का आज जो कौमी असम्बली ने निमटाया कानून, तो ये क्या कैटर फॉर किन चीज़ों को कर रहा है, इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में नाज़रीन के लिए हम बताएं, इसलिए कि ये कानून अब पाकिस्तान के अवाम पर नाफिजुल अमल होगा। तो मुझे, आपको और 22 करोड़ पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि अब हमें किन मामलात में इस कानून के साथ अपनी कंप्लाइंस को यकीनी बनाने के लिए क्या एहतियातें करनी है। बहुत शुक्रिया रज़ा भाई। देखिए, जो फैटफ है उसको अगर बुनियादी तौर पे समझने की कोशिश की जाए तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका जो इकोनॉमिक पिलर है ना, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ऑल्दो कि चाइना के राइज़ के साथ आप देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना की मुखासमत में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन इस वक्त जैसे जैसे हम चीन के करीब जा रहे हैं माशी, सियासी, तस्वीराती एतबार से, उतना ज़्यादा अब अमेरिका में की तशवीश में इजाफ़ा हो रहा है। और बुनियादी आर्गूमेंट मैं आपको ये दूंगा कि आपकी चाइना की क़ुर्बत की कॉस्ट अमेरिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जियो स्ट्रेटिजिक और जियो इकोनॉमिक डायमेंशन में। जी नहीं, उतनी वो बहुत सख्त वर्ड हो जाता है, लेकिन कॉस्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान फिर भी एक करीबी रवासिम अमेरिका के साथ हैं, मतलब हॉस्टिलिटी वाली बात नहीं है, तशवीश रहती है, डिफरेंसेस हैं, लेकिन अमेरिका के लिए हम एक अभी भी अहम मुल्क हैं और हम चाहेंगे कि अमेरिका के लिए एक बदस्तूर एक अहम मुल्क रहें। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल जो ऑब्लिगेशंस हैं ना, आपके नाज़रीन को जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में 8000 ऐसे कवानीन हैं जो कि रियासती सॉवरेंटी को कंस्ट्रेन करते हैं, उसको लिमिट करते हैं। तो माशी मैदान में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़ास तौर पे बदकिस्मती से तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनके ऊपर जो इकोनॉमिक कोर्शन है वो ज़्यादा की जाती है, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट मार्केट्स भी मगरबी दुनिया और नॉर्थ अमेरिका की ज़्यादा है। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस हैं वो भी ज़्यादातर बाहर से ही आती हैं। और तीसरी चीज़ कि आपकी जो लोन्स और फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं वो भी बदकिस्मती से ज़्यादातर IMF और वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई हैं। तो अभी भी आपका जो जियो इकोनॉमिक जो आपकी स्ट्रैटेजी है या जो स्ट्रक्चर है वो मगरबी दुनिया से चाइना की तरफ शिफ्ट हुआ नहीं है। ये एक फ्रेमवर्क है। अब क्विकली मैं आपको ये बता दूं कि इसकी वजह से हमारी मजबूरी है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं हमारे हवाले से उनको इम्प्लीमेंट डोमेस्टिक और नेशनल लेवल पे करने के लिए हमें कुछ लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, जो कि आज भी की गई है। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो स्टेट बैंक का है कि उसने जो पाकिस्तान ने दफ्तर खारजा और स्टेट बैंक के दरमियान काफ़ी फैटफ के हवाले से कोलैबोरेशन रही है, क्योंकि दफ्तर खारजा पाकिस्तान को इंटरनली, एक्सटर्नली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। तो जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस पाकिस्तान पे आते हैं उसकी नेशनल लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट में होती है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन की जो मेन रोल है वो स्टेट बैंक का है। और उसने तमाम बैंकिंग चैनल्स की ट्रांसपेरेंसी
آڈٹ اکاؤنٹنگ کے حوالے سے بہت اہم ذمہ داریاں ہیں, اور یہ ہماری نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ میں ہے کہ کوئی ایسی ٹرانزیکشن نہ ہو, حوالہ, ہنڈی, جو کہ بلیک اکانومی کے حوالے سے پرابلم کریٹ کرے یا اس میں کوئی ٹیررسٹ فائنینسنگ کے حوالے سے ہم پہ الزام لگ سکے, کیونکہ یہ چیز ہائبرڈ وارفیئر کا بہت اہم پارٹ ہے کہ بھارت اور دیگر ممالک جو ہم پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ معاشی اعتبار سے ہمیں اسٹرینگولیٹ کرنے کی یہ کوشش کی جائے. تو ذمہ داری ہمارے فائنینشیل مینیجرز, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک اور بینکس کے اوپر ہے کہ وہ انشور کریں کہ جو ہماری ریگولیشنز ہیں ان کو لیٹر ان اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے. کوئی چیز جتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی, ریکارڈ کیپنگ, آڈیٹنگ بہتر ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہمارا ٹیکس نیٹ وائڈ ہوگا, ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوگا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں وہ بھی ہم ابائڈ بائی کریں گے. اور ایکسٹرنلی ہمارے اوپر اگر کوئی پریشر آتا ہے کہ جی کوئی ٹیررسٹ فائنینسنگ کا الزام لگتا ہے تو اس سے عہدہ بنا ہونے میں بھی یہ قوانین ہماری مدد کریں. جانا چکری صاحب, ٹیرر فائنینسنگ بڑی خوفناک اصطلاح ہے, بڑی مختصر لیکن انتہائی خوفناک. اب اس کے کھاتے میں کس کس کو ڈالا جا سکتا ہے؟ آپ کی قریبی مسجد جس کو آپ بکرے کی کھال دینے جا رہے ہیں, تو آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں جو بینر لگا ہوا ہے وہ کسی ایسی جماعت کا ہو کہ جو بیک اینڈ کے اوپر ٹیرر فائنینسنگ کے کھاتے میں یا زمرے میں آتی ہو. تو ایک عام پاکستانی کس طرح سے احتیاط کرے گا, اور کیا حکومت کو ابھی پبلک اویئرنیس کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا ان قوانین کی کمپلائنس کے لیے, یا بس یہ اسٹیٹ بینک کے لیول پر امپلیمنٹ ہو جائیں گے اور ایک عام آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا؟ دیکھیے, ٹیرر فائنینسنگ بنیادی طور پہ تو ریاست پاکستان ہمارے ملک کے لیے بھی ایک تھریٹ رہا ہے اور ہے. ہمیں معلوم ہے ہائبرڈ وار, ابھی اشارہ کیا گیا, پاکستان میں کہیں لیول پہ پراکسی جنگ ہو رہے ہیں, سندھ سے لے کے بلوچستان تک, وہ تمام فائننس ہو رہے ہیں باہر سے. ٹیرر فائنینسنگ کے نام پہ ہنڈی حوالہ استعمال ہو رہا ہے, دوسرے ذرائع استعمال ہو رہے ہیں. تو FATF کے دباؤ یا نہ دباؤ کے باوجود جو بھی صورتحال ہے وہ ہماری داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی اہم ہے. اس لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ڈومیسٹک ساورنٹی اور سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف کام کرنا ہے, اور کام ہوا ہے الحمدللہ. پچھلے کئی سالوں میں پاکستان نے بہت ہی ایسے گروپوں کا کلا کما کیا جنہوں نے فائننس کیا ہے ٹیررزم کو. دوسری اہم بات یہ کہ عام آدمی اس لیول پہ تو یعنی کر سکتا ہے کہ وہ جو ہم ایک سسٹم بناتے ہیں, چاہے وہ بینکنگ کا نظام ہے, جو وہ استعمال کریں, اور جس طریقے سے جو کیش اکانومی ہے اس کو اوائڈ کریں. لیکن کیش اکانومی ایک ریئلٹی ہے. کیش اکانومی کی طرف یعنی اس سے نان کیش اکانومی انڈیا کی ایک کوشش ہوئی, وہ بھی وہاں پہ آلموسٹ ناکام ہو گئی ہے, آپ نے دیکھا. تو ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہم کب پلاسٹک اکانومی کی طرف جا رہے ہیں, اور پلاسٹک اکانومی کرائسس میں ایک ریئل اکانومی نہیں ہوتی. کورونا میں ہم نے دیکھا بہت سے بڑے کرائسس جہاں پہ موسموں کی وجہ سے ویسٹ میں آئے, تو ایک پلاسٹکی اکانومی ہے جس میں جب آپ کا ATM کام نہیں کرتا تو بینک پہ رن ہو جاتے ہیں. اور وہ ایک ایسا عنصر ہے جو عام آدمی کے ذہن میں رہتا ہے کہ کیش اگر گھر میں پڑی ہے تو محفوظ ہے, ورسز اگر بینک میں پڑی ہے تو محفوظ نہیں ہے. یہ تاثر ابھی تک ہے, اور ہمارے فائنینشیل سسٹم اتنا مضبوط اور یعنی ڈیولپ نہیں ہوا ہے جس میں لوگ واقعی کیش کا استعمال اوائڈ کریں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ FATF بڑے کانٹیکس میں اب پاکستان کے لیے اتنا خطرہ نہیں رہا. الحمدللہ ہم اس سے نکل آئیں گے, وائٹ لسٹ میں ہم جائیں گے. جو انڈین لابنگ ہے وہ بھی اسٹریٹجک لیول پہ, دوسرے لیول پہ ایک بہت بڑی کوشش ماؤنٹ کی گئی ہے کہ وہ بھی نیوٹرلائز ہو, اور جو ان کا پروپیگنڈا ہے اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی ہے. تو ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان اب کہیں حوالوں سے بہت آگے جا چکا کمپیئر ٹو 2 سال پہلے, جب پاکستان پہ FATF کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا تھا, جب ہمارے فائنینشیل سسٹم کو جو ہے وہ یعنی دبوچ دیا گیا تھا, جب ہماری عام اکانومی بیٹھ گئی تھی اور ہر آدمی کو ڈر تھا کہ مجھ سے اپنے پیسوں کے بارے میں جب سوال ہوگا تو میں کیا جسٹیفیکیشن دوں گا. تو اوورال پکچر جو ہے وہ کلیئر ہے. اور نیب کا بھی میں صرف اشارہ کروں گا, اس پہ تفصیل نہیں کروں گا. نیب آرڈیننس لاز میں جو تبدیلی ہے وہ بھی اس جو خوف کا ماحول ہے فائنینشیل لیول پہ اس کو کم کرنے میں مدد ملے گی. ٹھیک ہے, احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی, تجزیہ کار, بین الاقوامی امور کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہیں. احمد قریشی صاحب السلام علیکم.
अहमद कुरैशी साहब, पहली बात, दो मैं सवाल आपके सामने इकट्ठे रखना चाहता हूँ। एक तो मैं FATF के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके ऊपर मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगा, फिर हम कश्मीर के हवाले से भी कुछ बात करेंगे। लेकिन FATF में जो आम तरीन सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि पब्लिक परसेप्शन FATF का अभी तक यही है कि शायद ये एक इंस्ट्रूमेंट है बैनुल-अक़वामी ताकतों के हाथ में, और इससे वो पाकिस्तान जैसे ममालिक को कंप्लाइंस की तरफ लेके जाते हैं अपने उन मखसूस मफादात के हुसूल के लिए कि जो उनके लिए अहम हैं। क्या कहिएगा इसके ऊपर? अच्छा, रज़ा सईद साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, आपके 400 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं। शुक्रिया। तो ये एक बहुत बड़ा अहम माइलस्टोन है, और होता तो ये ज़्यादा अच्छा होता कि अगर आप आज के एपिसोड को एक मौका हमें देते जो हम आपको देखते हैं, कि हम आपसे पूछें कि आपका तजुर्बा कैसा रहा है पाकिस्तानी सियासत में और सहाफ़त में, तो इसमें बहुत मज़ा आता है आपकी बातें सुनकर जो है। लेकिन ये नशिस्त आप पर ड्यू है, ये आपके ऊपर है कि अब आप कब रखेंगे इस तरह की नशिस्त जो है, लेकिन ये होनी ज़रूर चाहिए क्योंकि हमारे मीडिया जो है एक बड़ा वाइब्रेंट है और इसमें बड़ी बातें हैं, और आपका एक्सपीरियंस मैंने सुना है कि खासा इंटरेस्टिंग रहा है। तो इस पे जो है इंशाल्लाह कभी आगे चल के बात हो। और मैं जाना चकजई साहब और सैयद मोहम्मद अली साहब को भी मैं खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अच्छा, आपको वेरी क्विकली जो आपका सवाल था FATF पे, ये जो साजिशी नजरिया है कि इंस्ट्रूमेंट और टूल है ये, मेरी सोच जो है वो ये है कि दुनिया में बहुत सारे टूल्स हैं और वो टूल्स अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और गलत कामों के लिए भी। सही। ये चीज हमारे जहन में होनी चाहिए कि सारे टूल गलत नहीं है। UN जो है वो कोई खराब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, OIC जो है वो कोई खराब ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसी तरह FATF जो है कोई खराब नहीं है। अलबत्ता जो ताकतवर होता है वो अपने लिए, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर जाता है, और ये हम देखते हैं कि ये इंसानी फितरत है। आपके मोहल्ले से लेकर और ये UN तक और FATF तक हर वो मैकेनिज्म जो बनाई जाती है लोगों के मसाइल हल करने के लिए, उससे अच्छा काम भी होता है, और ताकतवर जो है वो गलत काम के लिए भी इस्तेमाल कर जाता है। तो मुख्तसर जवाब जो है आपके सवाल का वो ये है कि FATF इस्तेमाल यकीनन किया है ताकतवर ममालिक ने अपने मफादात के लिए, लेकिन उससे अच्छा काम भी हुआ है। उससे ये जो टेरर फाइनेंसिंग रेगुलेशन हुई है, आप ये ना भूलें कि बहुत सारे ममालिक जो ताकतवर नहीं है और जो शिकायत करते थे कि बहुत सारे दहशतगर्द मगरबी ममालिक में पनाह ले लेते हैं और वहां से उनकी सरजमीन से बैठ के अपने जो मदर लैंड्स हैं, उनकी जो कंट्रीज है, होम कंट्रीज हैं, उन्हें डिस्टेबलाइज करते हैं। तो ये शिकायत छोटे ममालिक कहां लेकर जाते अगर FATF ना होता। FATF फिर वो प्लेटफॉर्म बना जहां पे बहुत सारी कंट्रीज ने हमारे खित्ते के अंदर बशमूल हमारे पाकिस्तान के हमने ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए और हमने कहा कि बरतानिया में कुछ तंजीमें ऐसी बैठी हुई हैं, जर्मनी में कुछ ऐसी तंजीमें हैं, कुछ और ममालिक में है, और उस पर फिर काम भी हुआ। फिर वो ज़ाहिर है एक मुल्क के साइज और उसके इन्फ्लुएंस के ऊपर होता है कि वो कितनी लॉबिंग कर पाता है और अपने लोगों को किस तरह से वो बैन करवाता है और ब्लैक लिस्ट करवाता है और इस तरह की चीजें। तो FATF में रेगुलेशन फाइनेंस बहुत अच्छा काम है, बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि गलत इस्तेमाल कुछ ममालिक ने करने की कोशिश की है। भारत करता रहा है, भारत तो खुल के कहता रहा है। भारत ने जितना FATF को अब्यूज और बदनाम किया पब्लिकली अपने मीडिया के थ्रू ये कहकर कि FATF में हम ये कर देंगे और ये कर देंगे, जैसे कि मतलब बगैर किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो किए हुए, इससे ज्यादा नुकसान FATF की रेपुटेशन को हो नहीं सकता था। और इसको अच्छा हुआ कि पाकिस्तानी डिप्लोमेसी ने बहुत बेहतरीन तरीके से हाईलाइट भी किया। तो मेरे ख्याल में FATF इज अ बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। गलत इस्तेमाल होता है, हमारे ऊपर है कि हम कितने मजबूत हैं, हमारी डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है, हमारे कितने दोस्त हैं कि हम मामलात को हैंडल करें, और हम कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है इस बात पे कि पाकिस्तान में इतनी सकत भी है, इतनी सलाहियत भी है, हमारी डिप्लोमेसी में भी, हमारे डिप्लोमेट्स में भी, और हमारे मुल्क के वेटेज में, हमारे वजन में, कि हम अपना काम करवाएं। ठीक है, बड़ी अच्छी अंदाज में आपने इस बात को यानी एक प्लॉजिबल तरीके से रख दिया नाजरीन के सामने के इदारे जितने भी हैं वो सब अच्छे मकासद और अच्छी नीयतों के साथ बने हुए, लेकिन आप अपना केस कैसे वहाँ पर लेके जाते हैं, या अगर कोई आपके अगेंस्ट है तो उसका मुकाबला आप किस तरह से करते हैं, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है जो मैटर करती है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद।
جی وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں احمد قریشی صاحب کے پاس ہی واپس جاؤں گا اس لیے کہ سوال کا ایک حصہ ہم کر سکے تھے ان سے. دوسرا حصہ جو عام ترین ہے, میڈیا کو گیگ کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, اور اس حوالے سے انٹرنیشنلی دنیا کا میڈیا اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے, اور کیا آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں, اس پر آپ کی یقیناً ایک گہری نگاہ ہے. ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ واٹ از دا لیٹسٹ آن میڈیا گیگ ان کشمیر اینڈ ریئیکشن آف انٹرنیشنل میڈیا آن دیٹ. اچھا رضا صحیح صاحب, اس وقت جو ہے کشمیر سے جو اطلاعات کشمیریوں سے ہمیں مل رہی ہیں, اور ہماری ساری انفارمیشن جو ہے ظاہر ہے یہ 2-3 آؤٹلیٹس ہی ہیں, یا تو انڈین میڈیا کے تھرو کچھ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ کلر ہوتی ہیں, وہ ٹینٹڈ ہوتی ہیں, وہ انڈین ایجنڈے کے مطابق ہوتی ہیں, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں کشمیریوں سے پھر ان سے سننے کو ملتی ہیں. تو جو کشمیریوں سے اس وقت بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید انڈین گورنمنٹ اس پہ غور کر رہی ہے کہ وہ 5 اگست, کیونکہ 1 سال گزر رہا ہے لاک ڈاؤن کو, تو اس میں کوئی ایسا اقدام کر دے کہ تھوڑا سا وہ ریلیکس کر دیں کچھ سختیاں جو کی ہوئی تھی. لیکن انڈین گورنمنٹ بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے. مطلب یہ تو سننے میں آ رہا ہے, جو گراؤنڈ پہ ہیں, سری نگر میں ہیں اور جو نئی دلی میں ہیں, تو ان سورسز. لیکن انڈین گورنمنٹ بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے, کیونکہ ریزن ان کا انڈین گورنمنٹ کے ذہن میں کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جو 5 اگست 2019 میں جو لاک ڈاؤن کیا تھا, ان کے ذہن میں یا پلان میں شاید یہ نہیں تھا کہ وہ 1 سال 6 مہینے یا ایون 4 مہینے یا 3 مہینے اس لاک ڈاؤن کو رکھیں گے. ان کا خیال تھا کہ یہ 1-2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ جو ہے اور ختم ہو جائے گا. لیکن وہ گراؤنڈ میں سچویشن جو بنی اس کی وجہ سے, میں آپ کو جو بڑی چیز ہے میرے لیے, جو میں حیران کن ہے, اور جس کی وجہ سے انڈین گورنمنٹ نے 1 سال کھینچ دیا اس لاک ڈاؤن کو, وہ انٹرنیشنل ری ایکشن ہے. میرا خیال یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ اینٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی کہ اس فیصلے نے 5 اگست 2019 کے فیصلے نے انٹرنیشنل میڈیا میں جو شفٹ آئی ہے وہ آئے گی. وہ فرینکلی ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئی بھی ہم میں سے یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تبدیلی اور شفٹ انٹرنیشنل میڈیا کی پوزیشن میں کشمیر کے حوالے سے آئے گی. آپ کو پتا ہے کہ ان 1 سال کے اندر کوئی ایک میڈیا آؤٹلیٹ نہیں ہے انٹرنیشنلی کسی بھی ملک کا, ناٹ ون کنٹری, جس نے انڈورس کیا اور کہا ہو کہیں پہ, یا وہ اس نے یہ لکھنا چھوڑ دیا ہو کہ یہ ڈسپیوٹڈ ریجن ہے یا ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. کسی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, اور کوئی ملک نہیں ہے باشمول ان ممالک کے جن کے بہت اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ, اور جو ان کے ٹریڈنگ پارٹنرز بھی ہیں اور پولیٹیکل الائز بھی ہیں, وہ ان ممالک نے بھی, حالانکہ وہ تھوڑی سی ڈپلومیسی کر لیتے ہیں, لیکن کسی نے کھل کے یہ بیان نہیں دیا کہ ہم آپ کی اس اقدام کو انڈورس کرتے ہیں. بلکہ ہم تو اس بات پہ حیران ہیں, ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پہ حیران ہیں کہ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ اچانک سے کشمیر کے اوپر اتنی سخت آرٹیکلز پچھلے اس 11-12 مہینوں کے اندر شائع کر چکے ہیں, اور لیٹسٹ جو ہے وہ ابھی کیا ہے لاسٹ ویک. اور ہم اس پہ بھی حیران ہیں کہ جاپان جیسا ملک جو کہ بہت قریبی اتحادی اور الائی ہے انڈیا کا, اس ملک کا جو سب سے بڑا میڈیا ہاؤس ہے شمبون, جو ان کا ہماری جو جیسے ایک بڑی میڈیا ہاؤس ہوتا ہے وہ ایک اس طرح کا ہے, وہاں پہ انہوں نے بھی جو ہے اب ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کشمیر اور اس پہ جاپانیز لینگویج میں آرٹیکلز پبلش کرنا شروع کر دیے. تو یہ بہت بڑی میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کی چینج ہے. میرے نزدیک بہت سیٹسفیکٹری ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چینج ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ وہ باتیں برٹش یا امریکن میڈیا اور باقی جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو پبلش ہو رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے, وہ ہم نے شاید پاکستان کے میڈیا میں بھی پبلش ہوتے ہوئے نہیں دیکھی, اور بڑی سخت ہیں, بڑی انسائسو ہیں, بڑی انفارمیو. ہمیں تو کچھ چیزیں اب باہر کی میڈیا سے کشمیر کے بارے میں پتہ چل رہی ہیں جو نیوٹرل ہیں, جو ہمیں نہ انڈین میڈیا سے اور نہ پاکستانی میڈیا سے پتہ چلتی ہیں. تو یہ بہت بڑی چینج آئی ہے, میجر تبدیلی ہے انٹرنیشنل پوزیشن میں یہ کشمیر پہ انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے. جان سیکزئی صاحب, نریندر مودی صاحب کا جو پلان تھا وہ بڑا واضح تھا اور اعلانیہ تھا, یعنی الیکشن کیمپین میں وہ یہ بات کہتے آ رہے تھے کہ جناب یہ ہم کریں گے, کر دیا انہوں نے. احمد قریشی صاحب کی گفتگو سے یہ نتیجہ عکس ہو رہا ہے کہ انڈیا نے جب یہ قدم اٹھایا تھا ان کے سامنے ایک شارٹ ٹرم ٹارگٹ تھا پرہیپس کہ یہ چند ہفتوں کا یا شاید چند ماہ پر مشتمل یہ اقدام ہوگا, لیکن اب 1 سال مکمل ہونے کو آ رہا ہے اور سچویشن کم از کم انڈیا کے قابو میں تو نہیں ہے.
اب اس میں کیا ہے، یہ جنگ آگے کس طرف بڑھے گی، اس کا جو مقابلہ ہے کشمیری کس طرح سے کریں گے اور کیا راستہ نکل سکے گا کہ جس سے کوئی بہتری آ جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ 5 اگست کی جو قدم تھا ہندوستان کا وہ بالکل ہندوستان کے توقعات سے غلط ثابت ہوا، اس سینس میں کہ مودی سرکار کی خواہش تھی کہ اب کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہ ایک یونین ٹیریٹری یعنی لداخ بن جائے گی اور باقی کشمیر میں جو ہندو پاپولیشن ہے وہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکیں گے، پراپرٹیز لے سکیں گے اور ٹورزم بڑھے گا، اور جو بھی ریزن اور لاجک انہوں نے دیا تھا اس وقت وہ تمام خواب رہے، وہ تمام اقدامات جو ہے وہ بیک فائر ہوئے۔ یہ ریجنلی انٹرنیشنلی ہم نے دیکھا کہ کشمیر کی جو آزادی ہے وہ مسلح آزادی ایک قدم اور لیول پہ چلی گئی ہے۔ جو اپرائزنگ ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ اب کشمیر میں ہر تیسرے دن میں 10 فوجی جو ہے وہ ہندوستانی فوجی مارے جاتے ہیں، یہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملیٹنسی جو ہندوستان سمجھ رہا ہے جو کم ہونے جا رہی تھی وہ بہت ہی زیادہ ہو گئی۔ جو آزادی کی جنگ وہ ختم کرنے کے لیے کہ خواب دیکھ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد جو لداخ میں چائنا نے کیا یا ہندوستان کے ریئیکشن میں چائنیز ٹروپس نے کیا، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس میں 3 پارٹیاں ہیں، پاکستان بھی ایک پارٹی ہے۔ جو ہندوستان کا خواب تھا کہ یو این کے ایجنڈے سے اب یہ ختم ہو جائے گا، یہ ایک ٹرائی پارٹائی ڈسپیوٹ نہیں ہے، اب اس کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہونا چاہیے اور صرف ایک قانون پاس کرنے سے وہ یہ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ جو ان کی توقعات تھی کہ ہمارے اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ، امریکہ میں ریسکیو کرے گا چائنا کے مقابلے میں، وہ نہیں ہو سکا۔ ایک نیا ریجنل آرڈر یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں ابھرے گا کشمیر کی وجہ سے، اور وہ بھی ٹریگر کیا اگست 5 کے واقعے نے۔ لہٰذا جو کام ہم 50 سال میں نہیں کر سکے وہ اگست 5 کے اس انسیڈنٹ نے کیا، جس کی وجہ سے اب ہمیں کئی راستے کھل گئے۔ ایک تو چائنا کا کردار بڑا واضح ہو گیا ہے، یو این میں انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا، جس طریقے سے ریئیکٹ کیا، عملی یعنی لوکل اسٹریٹجک لیول پہ انہوں نے کیا کیا، اچھا ٹیکٹیکل لیول پہ جس طریقے سے مودی سرکار کو امبیرسمنٹ ہوئی کہ نہیں کچھ کوئی انکرجن نہیں ہوا، کوئی فوج نہیں آئی، یہ سب جو ہے ہم اسی گرے زون میں بیٹھے ہیں۔ یہ اب ہندوستان کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں کانگریس سے لے کے جو اسمال پارٹیاں ہیں، انہوں نے جس طریقے سے مودی کا جو اسٹرانگ مین کا امیج تھا اس کو ڈسٹرائی کیا۔ اسی طرح جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، صرف اب دیکھنا یہ کہ پاکستان اور کشمیری اس وقت اس موقع سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں۔ سید محمد علی صاحب، 56 انچ کی چھاتی، یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ دنیا کا ایک واحد سربراہ حکومت ہے جو اپنے جسم کی پیمائش بتاتا ہے فخر سے۔ کس قسم کی مائنڈ سیٹ ہے جو ریفلیکٹ ہوتی ہے 56 انچ کی چھاتی کے سٹیٹمنٹ سے؟ دیکھیے جس طرح جان صاحب نے بھی کہا، میرے خیال میں یہ جو پچھلا سال ہے یہ بڑا ایونٹ فل رہا ہے 3 اعتبار سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور لنک کروں گا اس بات سے جو قریشی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پچھلے 1 سال میں بھارت کا چہرہ جس طرح دنیا کے سامنے آیا ہے اتنا اس طرح پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ نمبر 1، انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے میں ایک ریفرنس دیتا چلوں۔ دیکھیے نہ صرف کہ وہاں کی جو حالت ہے، جو ریالٹیز ہیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا خود بھی بھارتی جبر و استبداد کا وکٹم بھی بنا ہے، کیونکہ وہ اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز کو کنڈکٹ نہیں کر پا رہے اور اپنی لائف اور اپنی آنر اور اپنی فیملیز کے رسک کے اوپر وہ اپنی ذمہ داریاں اپنی جان پہ کھیل کے ادا کر رہے ہیں۔ 3 کو آپ جانتے ہیں پولیٹزر پرائز بھی ملا ہے اس کے اوپر، اور تو آپ یہ دیکھیے، تو اس وجہ سے میڈیا کی بھی رانگ سائڈ پہ وہ آئے ہیں جتنا وہ پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ انڈیا از گیٹنگ مور بیڈ پریس رائٹ ناؤ دین پرہیپس ایٹ اینی ادر ٹائم ان اٹس ہسٹری۔ ایک تو دوسری بات یہ ہے، دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ ایون انڈیا کا اپنا میڈیا بھی، اگر آپ غیر جانبدارانہ مجموعی انداز میں تاثر لیں تو ان کے لیے دے ہیو فیلڈ ٹو جسٹیفائی مسٹر موڈیز پالیسیز because they cannot justify before the people کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کشمیر میں۔ دوسری بات، تیسری بات یہ ہے جس کا پارٹی حوالہ قریشی صاحب نے بھی دیا کہ جو بھارت کے اپنے الائی اور بہت قریبی ممالک ہیں، چاہے وہ جاپان ہو جائے، چاہے وہ آسٹریلیا ہو جائے، چاہے امریکہ ہو جائے، ایون پرانا ان کا جو الائی سوویت یونین تھا، اب آج رشیا ہے، ان میں سے بھی ہر بڑے میڈیا ہاؤس نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے۔ تو یہ میڈیا کی ایسپیکٹ کی بات آ گئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیے کہ میڈیا کے علاوہ جو جیو اسٹریٹجک اس انوائرمنٹ میں تبدیلی آ رہی ہے، وہ ریجنلی بھارت اتنا آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے جتنا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اب دیکھیے نیپال کے ساتھ
جو شرمندگی ڈوکلم میں چائنا کے ساتھ ان کو اٹھانی پڑی. آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کہ بھارت کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا جو اثر رسوخ ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے ساتھ ایک تھو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ابھی آپ جانتے ہیں پرسوں ایک نشست ہوئی جس میں چین کے وزیر خارجہ تھے, پاکستان کے ایک منسٹر صاحب خسرو بختیار صاحب تھے, اس کے علاوہ افغان منسٹر موجود تھے اور نیپالی موجود تھے. تو ریجنل کئی ایسپیکٹس میں کوپریشن اور کولیبریشن آگے بڑھ رہا ہے جس میں تمام اس خطے کے ممالک اس حقیقت سے بہتر انداز میں بہرور ہوتے جا رہے ہیں اور یقین کی سطح حاصل کر رہے ہیں کہ بھارت دراصل اس خطے کی سلامتی اور ترقی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے, اور اگر اس خطے نے اپنی سلامتی اور خوشحالی کو آگے فروغ دینا ہے تو بھارت کو سے ہٹ کے آپس میں انہوں نے کولیبریٹ کرنا ہے. یہ اور آپ دیکھیں حال ہی میں چائنا کے اور ایران کی بھی جو ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں بہت بڑی, اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں ہماری جو تشویش ایران کے حوالے سے بھی رہی ہے, بارڈر کے حوالے سے جو مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں چین نے بھی ایران کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک لارجر گلوبل جو اکنامک آرڈر سے اگر ایران فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ چین اور پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں گریجولی اس کے اوپر میں پورا سوال لے کے آتا ہوں اور گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جانا چکزئی صاحب, گزشتہ دنوں خبر کافی گرم رہی. چائنا ایک تو سی پیک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی طرف سے بھی کافی ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹس آنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن جو بڑی اور عام خبر تھی وہ یہ تھی کہ اس ریجن میں ایران کے ساتھ چین کی کچھ سی پیک نوعیت ہی کی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے, اور پھر اسی کے پس منظر میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ چابہار منصوبے سے بھارت کو علیحدہ کر دیا گیا. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کی ٹوٹیلٹی ہے کیا؟ دیکھیے یہ جیو اکنامکس میں ایک بہت بڑی خبر ہے, جیو اسٹریٹجک لیول پہ بہت بڑی خبر ہے. میں اس ویو کا مالک تھا, بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ چابہار اصل میں ہندوستان کی اس یعنی جو اکنامک ویژن کا حصہ ہے, جو چاہتے ہیں کہ جو نارتھ ساؤتھ جو کوریڈور بنانا چاہتے ہیں, سوری ایسٹ سے ویسٹ کوریڈور بنانا چاہتے ہیں اور اس کو سی پیک کے پیرلل کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اور جو بی آر آئی کا پروجیکٹ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے راستے سینٹرل ایشیا اور یورپ تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ بہت سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ایک رائیول پورٹ کے طور پہ گوادر کے مقابلے میں انڈیا کھڑا کر رہا تھا چابہار کو, لیکن ایران مایوس ہوا, ہندوستان نے اس کو سیریس نہیں لیا, وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کی. ان کی کمپنیاں اس طرح نہیں ہے جس طرح چائنیز انویسٹمنٹ ہے, پیسہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا چائنیز کا ہے. لہٰذا ایران کو کئی سالوں بعد یہ احساس ہوا کہ ہم اس کی بہت قیمت دے رہے ہیں. ایک تو پاکستان کی یعنی سیکورٹی کے لیے ایک تھریٹ بن گیا ہے اور ہم اس کو الاؤ کر رہے ہیں. دوسرا ان کو احساس ہوا کہ ہندوستان کے پاس پیسے نہیں ہے جو اتنا ہیوی انویسٹمنٹ کریں, جبکہ گوادر تقریباً آپریشنلائز ہو گیا ہے, ایک حقیقت بن گیا ہے. اور تیسری بات یہ ان کو احساس ہو گیا کہ اگر ہم امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں تو چین, پاکستان, رشیا اور جو ریجنل ممالک کا ایک بلاک ہمیں ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور داخلی معاشی جو پوزیشن تھی کمزور, وہ بھی ایک بڑا یعنی ایک ریزن تھا ایران کو یہ فیصلہ کرنے میں. لیکن اس کا بگر پکچر وہی جو چائنیز کوشش ہے کہ بی آر آئی پروجیکٹ کو غیر متنازع بنایا جائے اور اس کو ویسٹ کی طرف, اس کو اگر ہم ان ون ورڈ کہیں کہ از دس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار پاکستان؟ دیکھیں پاکستان کے لیے تو میرے خیال میں مسائل بہت کم ہو جائیں گے. ہم سی پیک کو مغرب کی طرف, ویسٹ کی طرف بڑھائیں گے. احمد قریشی صاحب, بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہے, ہمیں مختصر وقت ہے. کیا یہ بلیسنگ ان ڈسگائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ چابہار منصوبے سے بھارت کو علیحدہ کر دیا گیا ہے؟ اچھا رضا سعید صاحب, یہ جو ایشو ہے میرے خیال میں ہم اس پہ اسٹڈی اس کو اینالائز کرنے میں
تھوڑا سا پاکستان میں اوور آل جو میڈیا میں ڈسکشن ہوئی ہے ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. اچھا. اور ہاں بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں. مجھے مطلب ابھی جو آن دا گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ ایک ریلوے منصوبہ ہے زاہدان چابہار اور زاہدان کو لنک کرتا ہے جو افغانستان جائے گا اور ترکمانستان جائے گا. اس منصوبے پہ خبریں بہت ساری رپورٹس, اور نیو یارک ٹائمز نے جو سب سے اہم رپورٹ تھی اس حوالے سے وہ نیو یارک ٹائمز کی تھی کہ ایران نے وہ کینسل کر دیا ہے, اور ایران انڈیا کا جو اس میں شرکت تھی وہ کینسل ہو گئی ہے اور ایران خود بنائی گئی ہے. لیکن 30 جولائی پچھلے ہفتے 20 جولائی کو جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے انڈین سفیر کی اور ڈیپٹی ریلوے منسٹر جو ہیں ایران کی حکومت میں, اور یہ ایرانی میڈیا میں پبلش ہوا ہے. اور اس پہ یہ جو نائب وزیر ہیں ایرانی حکومت کے ریلوے کے, انہوں نے اس میٹنگ میں جو انڈین میڈیا اور ایرانی میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے اس میں یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ یہ بہت ساری رپورٹنگ ہوئی ہے لیکن انڈیا ابھی بھی موجود ہے اور ابھی نکلا نہیں ہے. یہ تفصیلات ہیں ہمارے ہاں. اوور آل جو پاکستان میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارا فوکس افغانستان اور انڈیا پہ بہت زیادہ ہے. ہمارے یہاں ایرانین میڈیا اور ایرانین اسٹڈیز بہت کم ہیں. ہمارے بہت سے لوگ شاید اس کو فالو کلوزلی نہیں اتنے اس سے نہیں کر رہے, لیکن اگر ہم کریں تو ابھی بہت ارلی ہے. انڈیا جو ہے وہ چابہار میں موجود ہے. انڈیا نے آخری جو سب سے بڑی اماؤنٹ ریلیز کی تھی چابہار پورٹ کے لیے وہ فروری میں کی تھی, یعنی اب سے کوئی 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے, اور وہ اماؤنٹ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز میں تھی. تو چابہار پورٹ جو ہے وہ تو جاری ہے, اس میں کام کہیں ختم نہیں ہوا, نہ انڈیا بھی وہاں سے گیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے. سعید محمد علی صاحب کنکلوڈ کرنا ہے ہمیں, ہمارے پاس 1 منٹ ہے. بالکل. دیکھیے ہمارے پاس اس میں امکانات ہیں جس سے کتنا ہم دانش مندی سے اور ٹائملی فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. دیکھیے جیسا جان صاحب نے بھی کہا کہ ایران کو اس بات کا ادراک ہے کہ بھارت امریکہ کا ایک قریبی اسٹریٹجک ایلائی بنتا جا رہا ہے, اور امریکہ بھارت کو اس خطے میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریلیشن شپ مزید ڈیپن ہوگی, جس کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں تہران میں بھی ایک تشویش ابھر رہی ہے کہ بھارت کیا لانگ ٹرم میں ایک ریلائبل الائی ہو سکتا ہے. اب یہ وہ اسپیس ہے جس میں ہم نے ڈپلومیسی ہائی لیول پہ ٹائم. بہت بہت شکریہ. ہمارے وقت میں گنجائش ختم ہونے کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں پر سمیٹنا ہوگا. اختتام ہفتہ کے بعد بشرط صحت و زندگی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. مہمان گرامی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے نکالا. کووڈ کی احتیاط جاری رکھیں, اور خاص طور پر عید کا موقع ہے, عید کے موقع پر کووڈ کی احتیاط کو اور زیادہ بڑھا دینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ کووڈ کا سوائے احتیاط کے فی الحال کوئی علاج نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. جی پاکستان.